PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। ये हफ़्ता जो है तारीख़ी हैसियत रखता है पाकिस्तान की तारीख़ में। इस हफ़्ते हमने आइन की हुक्मरानी और क़ानून की बालादस्ती पे तारीख़ी पेशरफ़ देखी है। पिछले 3 दिनों मैं आपको बताता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो दुनिया को पैगाम गया है वो ये है कि पाकिस्तान के इदारे मज़बूत हैं। सियासी बहरान की सूरत के अंदर जो हैं हम अपने मामलात को बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं, और ये पाकिस्तान के इदारों ने दिखाया। सियासी जमातों के कायदीन, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, अफवाज पाकिस्तान, सब ने जो है अपना किरदार अदा किया। ये बहुत बड़ा मैसेज है। और रिएक्शंस अगर आप देखें हमारे पड़ोस में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, तो ये बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। तो ये लम्हा जो है हमारी तारीख़ में, इसे हमें सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अफसोस की बात है कि बजाय कि हम इसको सेलिब्रेट करें, कुछ लोगों ने एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन चलाई। किसके ख़िलाफ़? पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, इन्हीं इदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुल्क को सियासी बहरान से निकाला। आज अभी हम सियासी काफ़ी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हुकूमत की तश्कील के हवाले से, इत्तेहादियों के हवाले से, पंजाब में जो हो रहा है, इन सब मामलात में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, ये बहुत अहम है और इसमें बहुत सारी अहम बातें हुई हैं। लेकिन जो बहुत अहम बात है, एक जिससे मैं चाह रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करें, वो इस क्लिप में है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये क्लिप देखें। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। सबसे बड़ी खबर है आज के DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग से कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इंडोर्स नहीं किया इस बात को कि साजिश है। बाकी सारी बातें इंडोर्स की हैं, मेडलिंग है, इंटरफेरेंस है, और जो एक्शन लिया गया है वो बात इंडोर्स हुई है। लेकिन ये बात, वो बात जिस बुनियाद पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पिछले हफ्ते सियासी बहरान खड़ा कर दिया गया था, और खुदा न खास्ता वो सड़कों तक पहुंचता, वो जिस बुनियाद पर खड़ा किया था वो बुनियाद सही नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है काबीना की, उसने ये बात नहीं कही, ये बात इंडोर्स नहीं की कि साजिश हुई है हुकूमत गिराने के लिए, और आज DG ISPR ने ये बात जो है कंफर्म कर दी। इसके अलावा बहुत सारी तफसीलात हैं जो हम अपने अलर्ट्स में यहाँ पे आप स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। PTV न्यूज़ भी कर रहा है, पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है इस चीज़ को कवर कर रहा है। तो बहुत सारे इसके अंदर जो हैं बातें हैं वो आप देख रहे हैं, वो उस पर हम आगे चल के बात भी करते हैं। लेकिन ये जो है बहुत अहम है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हफ्ते पाकिस्तान के इदारों की जीत हुई है। जो कैंपेन चला रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, वो बेसिकली जिस चीज़ पर दुनिया हमें सराह रही है कि हमने अहसन तरीके से मुल्क को कॉन्फ्लिक्ट, एक सियासी बहरान से ख़तरनाक किस्म के निकाला है। जिन इदारों ने, उन इदारों की तौहीन की जा रही है, उन्हें डीमोनाइज़ किया जा रहा है, उन इदारों के सरबराहान को जो है नाम लेकर डीमोनाइज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के पीछे जो लोग हैं वो कल हमने प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया था। FIA और दूसरे जो दीगर लोग हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, कल हमने इस पर बड़ी तफसील से बात की थी। आज जो है मेरे साथ मुझे खुशी है कि हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर अफतानुल्लाह खान साहब। सेनेटर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और एक तो हमें हमेशा ये खुशी इस बात पे होती है कि हमें हमारी सियासत में जो है नौजवान चेहरे जो है मिल रहे हैं, और इसमें हमने साबका हुकूमत में भी जो लोग थे इस बात पे उनकी तारीफ़ की थी कि चलें उन्होंने कुछ नए चेहरे आए हैं, और यही नए चेहरे अब आप भी लेकर आ रहे हैं, PML नून भी लेकर आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेकर आ रही है। ये बहुत खुश आइन डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन अब चीज़ें बहुत सारी आगे हम बढ़ रही हैं, तो मैं पहले तो आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा इस बात पर, क्योंकि ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की कि वो साजिश जिस बुनियाद पर पाकिस्तान में एक कू, आप समझें सिविलियन कू जो है वो करने की कोशिश की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कू करने की कोशिश की गई, वो आज क्लियर हो गया कि वो नहीं थी। योर रिएक्शन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये एक नैरेटिव डेवलप किया गया इमरान खान साहब की तरफ से और PTI की तरफ से कि जैसे इनके ख़िलाफ़ एक बैनुल अक़वामी साजिश की गई है जिसके तहत इनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया।
اور اس نیریٹو کو جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے انہوں نے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلانیہ تھا اس کو لے کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اس کو تو کسی نے منع بھی نہیں کیا، اور یہ جو ہے سارا کا سارا کچھ معاملہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں تو انہوں نے اس کے اوپر جو آج DGISPR کا رسپانس آیا کہ اس میں کوئی کنسپریسی نہیں ہے، اور جو ہم نے ڈی مارچ کیا تھا وہ جو انہوں نے بات کی ہم نے اس پہ انہوں نے ڈی مارچ کر دیا، اس سے معاملہ جو ہے وہ کلیریفائی ہوتا ہے واضح طور پہ کہ یہ جو ہے کوئی سازش نہیں کوئی کی گئی، یہ جو ہے ایک بات تھی جس کے اوپر انہوں نے جواب دے دیا، اور اس معاملے کو انہوں نے ایک طرح سے سیٹل کر دیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ PTI کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے نا وہ بنیادی طور پہ تو عوامی مفاد کے لیے کی جاتی ہے، لیکن چلیں آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کی سیاست، اس سیاست کو آپ پاکستان کے اندر رکھیں۔ آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس سازش کے اندر آپ جو ہے پاکستان کی فورن پالیسی کو لے آئیں یا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو لے آئیں، آپ اس کا جو بھی فوکس ہے، آپ یہ مجھے کہیں کہ جی فلانا ٹھیک نہیں ہے، اس کی پالیسی ٹھیک نہیں، چلو فلانا چور ہے وہ بھی غلط بات ہی، لیکن چلیں وہ بھی چلتا تھا، لیکن اب آپ نے اس کو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ لیول پہ لے گئے، اور اس لیول کے پہ لے کے جانے کی وجہ سے آپ پورے ملک کے اندر پورے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ پہلے میں خاص طور سے جو انہوں نے کیا کہتے ہیں پچھلے 1 ویک میں سارا کچھ کیا، جو آپ کے بھی معلوم ہے کہ جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا، نو کانفیڈنس موشن کے اوپر انہوں نے کہا ووٹ نہیں کرا رہے، مطلب اٹس اے لیگل تھنگ، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ دیکھیں گے کسی کا میرا ملک ہم سب کا ملک ہے نا، کسی کا ایک کا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نہیں کراتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ جب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کرانی ہے، چاہے آپ کو پسند ہو نہ ہو آپ کو کرانی ہے، اور آپ نے ایک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا، اور ایک کانسٹیٹیوشنل آپ نے ایک طرح سے سویلین کو کر دیا، آپ نے کہا جو پٹنا ہے پٹ لو، ہم نہیں کراتے، اور اس کے اوپر پھر اداروں نے خود ایکشن لیا، اور انہوں نے ان کو انشور کیا کہ وہ یہ کام کرائیں۔ یہ کوئی کسی کی فیور نہیں ہوئی، ایوری ون وینٹ بائی دا لا۔ اداروں پہ آتے ہیں، اداروں پہ آج DGISPR نے بھی بات کی ہے، اور یہ میرے خیال میں جتنا زیادہ ہم اس کو اجاگر کریں میرے خیال میں وہ کم ہے، کہ یہ بہت بڑی جیت اس ہفتے ہوئی ہے پاکستان کے اداروں کی، اور تمام اداروں کی، عدلیہ کی ہوئی ہے، سیاسی جماعتوں کی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی ہوئی ہے، فوج کی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کی ہوئی ہے۔ یہ بات اس کو دفن کرنے کے لیے ایک کیمپین چلائی گئی پچھلے 2-3 دن سے، اور آج DGISPR بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ اس میں سازش ہے، انہوں نے سازش کا نام اس پہ لیا۔ اداروں نے جو کام کیا ہے، آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے، میرے خیال میں تاریخ میں ہماری کم از کم جو 75 ایئرز ہے، اس طریقے سے اتنی بڑی کرائسس سے سارے ادارے مل بیٹھ کے نکلے ہوں، میرے خیال میں اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ فار انسٹنس دیکھیں انڈیا جو ہے وہ جو کچھ اپنے ٹاک شوز میں چلا رہا تھا کہ جی یہ تو بس پاکستان کولیپس کرے گا، سسٹم پورا کولیپس کرے گا، اور یہ ایک بہت بڑا بحران آ گیا ہے، اور پورا اور وہ چاہتے تھے، مطلب ان کو وہ تو ہمارے آپ کو پتہ دشمن ہے، انہوں تو وہ تو یہ چاہیں گے بھی، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ اس طرح ایک ٹرانزیشن ہو جانا۔ دیکھیے جو جمہوریت کا سب سے بڑا حسن ہے نا، اگر آپ کسی بھی اور سسٹم کو لیں اور جمہوریت کو لیں، اس کا جو لوگ صحیح طرح ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن اس کا نمبر 1 بینیفٹ ہے، اٹ گیوز یو اسموتھ ٹرانزیشن فرام ون رجیم ٹو اندر رجیم، ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی آپ کو سول وار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ منارکی ہو، آپ کی ڈکٹیٹرشپس ہو، اولیگارک ہو، جو بھی ہو۔ لیکن پچھلے ہفتے سردار صاحب ہم سول وار کے اس پہ ہم دہانے ہم ادھر پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر جو آپ کے ادارے ہیں، جن میں تمام اداروں کو میں اس کا کریڈٹ دوں گا، انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے اس کو کورس کریکشن جسے کہتے ہیں کر دی، ورنہ ہم جا رہے تھے اس طرح۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ویسے کریڈٹ آپ اس دفعہ سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے، کیونکہ جس بردباری سے اور میچورٹی سے آپ لوگوں نے اس کرائسس کو سنبھالا، اور آپ لوگ نے وہ بیٹ نہیں لیا، آپ لوگوں نے سڑکوں پہ لوگوں کو نہیں نکالا، تو یہ بڑی میچورٹی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے دکھایا، اور یہ بھی ایک تاریخی پوائنٹ ہے جو رجسٹر ہونی چاہیے۔ بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں معلوم تھا کہ PTI اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، اور ہم وہ اور اس پہ وہ انسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا، تو پھر ہم نے اس کو کافی کیئرفلی معاملات کو لے کے چلا، اور ہم دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے، اس کا اگر تماشا لگے گا دنیا پوری دیکھے گی تو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے اس کو، اگر تماشا پوری دنیا میں لگتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے میرا تماشا لگ گیا ہے کہتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، میں خود بھی بڑا پریشان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ پریشان تھے؟ پریشان میں اس لیے تھا، پریشان تو نہیں تھا، لیکن آئی واز ورڈ کہ یہ جو ہے یہ ہم ایک 12 اکتوبر 1999 کس طرف جا رہے ہیں؟ ہاں میں نے کہا وہی ایک دیکھیں نا، قومیں جو ہیں وہ اپنی قومیں وہ آگے جاتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں،
ہم آپ repeat نئی کریں. غلطیاں کریں, آپ نئی غلطیاں کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو نیا کچھ کر لیں, لیکن یار جو آپ پہلے کرتے رہے, اگر وہی کرتے رہیں گے تو پھر تو ہم کبھی نیور گیٹ اہیڈ. ایسا ہی ہے. اچھا میں آپ کو, کیونکہ یہ تاریخی ہفتہ ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں پروڈیوسر صاحب اگر آپ کے پاس وہ کلپس تیار ہیں پرائم منسٹر صاحب کے جو پارلیمنٹ کے تھے, پارلیمنٹ کے جو کلپس ہیں, تو میں ناظرین کو بس دکھانا چاہ رہا ہوں, اور آپ کو بھی, اور آپ کا بھی اس پہ کامنٹ سننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ میرے خیال میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ہفتے سے نکلے نا جب تک یہ اس کو تھوڑا سا یہ سبق یاد کر کے جائیں ہم, کہ 2-3 چیزیں پارلیمنٹ میں آج پیر کے دن ہوئی ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی, جو ایک نیا پریسیڈنٹ ہے ہماری سیاسی تاریخ میں, جسے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو ایک کلپ جو ہے پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس ہوگا, جہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سابق صدر آصف زرداری صاحب کو دعوت دے رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, جب وزیر اعظم صاحب اپنی پرائم منسٹر کی جو سیٹ ہے پارلیمنٹ میں وہ اس پہ بیٹھنے جا رہے تھے. تو وہ کلپ اگر آپ کے پاس ہے میں دکھانا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ آپ نے کلپ دیکھا, یہ کلپ ہے جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ جو ہے ان کو لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے, وہ چاہتے تو وہ پرائم منسٹر کی سیٹ جو ہے لے لیتے, بیٹھ جاتے اس پہ, لیکن انہوں نے یہ پریفیر کیا کہ جو پارٹنرز ہیں متحدہ اپوزیشن میں ان کو ساتھ لے کر چلیں, اور ساتھ لے کر ان کو لے جا کے بٹھایا. یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ان کلپس سے, ان مواقع سے جہاں پہ تلخی ہوئی. تو ہمیں, اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں میچورٹی دکھا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں, تو یہ بھی وہ موقع ہے جسے ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے. سینیٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بالکل یہ دیکھیں اس کی جو سوچ تھی, اس کی بنیاد چارٹر آف ڈیموکریسی تھی کہ جی ہمیں یہ وی ہیو ٹو ورک اکراس پارٹی لائنز, اور وی ہیو ٹو, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زیرو سم کرنے کی کوشش کریں. ہم نے یہ زیرو سم کر کے جو ہے وہ ملک کو پہلے جو ہے بحرانوں میں ڈالتے رہے, لیکن وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز صاحب نے کیا تھا, یہ اس کی ریفلیکشن ہے جو ادھر آ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اور چارٹر کی بھی ضرورت ہے, اور وہ ہے چارٹر آف اکانومی, اور یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک نیوکل پاور ہیں, ہماری فوج بڑی زبردست ہے ماشاء اللہ, لیکن ہم ایک اکنومیکلی ہم کہیں بھی نہیں ہیں, صحیح ہے نا. ہم اس وقت دنیا میں ہم جی ڈی پی پر کیپٹا کے حساب سے کہیں بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم بہت ایک, اور یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ اور کوئی مسئلہ نہیں, اور کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم نے کر لیا. یہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت ہمارے اسٹیٹ کا یہی ہے. تو اس میں چارٹر آف اکانومی کے اندر جو دیکھیں جو بنیادی چیز ہے یہ, اور اس کا اعلان میاں محمد نواز صاحب نے میثاق پاکستان کا کیا تھا ان اکتوبر 2010. میں بھی تھا, پھر میں نے اس کے اوپر پالیسی میکنگ پہ بڑا کام کیا. میری ایک بک بھی ہے پاکستان دا وے فارورڈ, میں نے اس میں سارا کا سارا ڈالا ہوا بھی ہے. دیکھیں اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اکنامک پالیسیز جو ہے وہ آپ ڈیفائن کر دیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم سی پیک کریں گے, ہم جو بھی ہمارا, اور اس کے اوپر آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کریں. اچھا سر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ, کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ ابھی آپ تھوڑا سا ڈیپ جائیں اکانومی میں, کیونکہ میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے بھی پالیٹکس پہ بھی پوچھنا ہے. حکومت تشکیل, کابینہ تشکیل کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے پیچھے, اور آپ کی جو اتحادی ہیں ان سے جو بات چیت ہو رہی ہے, پھر پنجاب میں جو ہو رہا ہے اسمبلی میں, یہ سب چیزوں پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک دو چیزیں میں جو ہے وہ ہم ان سے ایک دفعہ وہ کر لیں. اچھا ایک اور جو مسئلہ ہے سینیٹر صاحب, وہ کل سابق وزیر اعظم صاحب نے پشاور میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو سیاست میں گھسیٹ لیا, اور اس چیز کو بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا. پھر فائنلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس پہ بات کی ہے, اور میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے اس پہ بہت سیریس ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے, وہ میں دکھا کر ان کو بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں ٹیلی فون پہ لیتے ہیں, لیکن میں آپ کا بھی اس پہ ریاکشن سننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس کے اندر یہ انفارچونیٹ ہے,
بیکاز ہی از فارمر پرائم منسٹر, اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم بھٹو صاحب نے انیشیٹ کیا پروگرام کو, پھر زیاد صاحب اس کو چلاتے رہے, اس کے بعد پھر جو بھی گورنمنٹ آئی کسی نے بھی نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کیا, چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی تھی, نواز شریف کی تھی, شوکت عزیز کی, جو لیکن سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آئے اور آپ ہیں آگے ہیں تو آپ کی موجودگی میں انسیف ہے. ایک تو غلط میسج جا رہا ہے دنیا میں بھی, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انسیف ہے آپ کی موجودگی میں, تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو نیوکلیئر دھماکے کیے, ہمارا نیوکلیئر خالی دھماکوں کا نہیں, ہم نے نیوکلیئر جو میزائل سسٹمز ہیں اس کے اندر ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ہم نے اس کے بعد یہ میڈلن آل برائٹ نے, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میڈلن آل برائٹ نے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, سرتاج عزیز صاحب کو کہا کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور پھر ہم نے قیمت اس کی ادا کی. تو بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں, ہم تو اپنی جانیں لگا کے کیا کہتے ہیں اس کو چلانے والے, تو یہ انفارچونیٹ ہے. میں اس کو, لیکن میں ایک اور بات بھی اس میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ایک اور بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کی, جو میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہسٹورک ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنی, اگر آپ نے کبھی سنی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کبھی مارشل لاء نہیں لگے گا, اور پاکستان کا مستقبل جمہوریت اور آئین میں ہے. اور یہ اگر سوچ فوج کے اندر آ گئی ہے اور یہ ٹاپ براس میں آ گئی اور یہ ٹرکل ڈاؤن کر گئی, اور یہ اگر یہ اسٹرینتھن ہو گئی ہے سوچ, اور یہ کاکول میں بھی بلکہ آ گئی, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان جو ہے وہ, میں آپ کو بتا دوں کہ اکنامکلی ہم ڈیولپ ہو جائیں گے اور پاکستان ایک اسٹرانگ اور ایک ملک بن جائے گا. یہ میں آپ کو انشور, یہ ہو سکتا ہے اگلے 5 سال میں نہ ہو, لیکن ایونچولی اٹ ول ہیپن. نہیں, لیکن ہم نے اس کا عملی پریکٹیکل اس کا وہ دیکھ لیا ہے ہوتے ہوئے اس ہفتے کے آغاز میں, جب تمام اداروں نے سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیا آئین کی بالادستی رکھنے میں, عدلیہ کو سپورٹ کیا, اور ان اداروں میں فوج بھی تھی جنہوں نے عدلیہ کو سپورٹ کیا, سیاسی جماعتوں نے بھی کیا. تو یہ تو اب ثابت ہو گیا ہے. یہ تو ایکچولی جو پہلا امتحان تھا, بلکہ ایک طرح سے میں کہوں گا سینیٹر صاحب جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس کا جو امتحان تھا وہ تو آلریڈی ہو گیا ہے اس ہفتے کے شروع میں. ہاں جی ایسی ہے, اور اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہے پریکٹس میں ثابت ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ تو آ جائیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, لیکن ایکشن جو ہے وہ 4 دن پہلے ہو گیا. ہاں, ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں جو ہے یہ اگر 90s ہوتا یا 60s ہوتا یا 70s ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو ایکسپلائٹ بھی کر لیا جاتا اور معاملات کہیں اور چلے جاتے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کورس کریکشن ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ سوچ پریویل کر رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کانسٹیٹیوشن اگر ہے تو ملک ہے, اگر کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے تو ملک آپ کمزور ہو جائے گا. اور وہ ایسا ہی ہے. اچھا سینیٹر صاحب, میں آپ کو 2 ٹویٹس دکھانا چاہ رہا ہوں اسکرین پہ. ایک ڈاکٹر سید محمد علی کی ہے. پروڈیوسر صاحب اگر آپ وہ ٹویٹ دکھا سکیں. یہ ڈاکٹر سید محمد علی جو ہیں نیوکلیئر ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے نیوکلیئر ایشوز پہ کام کر چکے ہیں. میں دیکھ چکا ہوں, یہ بڑی بالکل وہ کام کر چکے ہیں. تو انہوں نے اس پہ نیوکلیئر پروگرام کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے, اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو کل سابق وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے, پھر جو اہم جو جس ٹویٹ یعنی میری نظر سے جو گزری, جو میں سمجھا کہ بہت ہی اہم ٹویٹ ہے آج کے دن اس حوالے سے, وہ کی ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی. اور انہوں نے بڑی سیریس بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی رسک بننے والی بات ہے جو سابق وزیر اعظم صاحب نے کر دی ہے. اور میں بجائے کہ اس کو ریپیٹ کروں اس ٹویٹ کو, ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ سینیٹر صاحبہ ساتھ ہیں ہمارے. سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہے. آپ نے یہ ٹویٹ جو کی ہے ایک دفعہ اپنے الفاظ میں ٹی وی پر 1-2 بتا بھی دیں, ریپیٹ بھی کر دیں, اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس کنکلوژن پہ آپ کیوں پہنچ رہی ہیں, آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ کنکلوژن جو ہے اس پہ پہنچنا درست ہے اس وقت. دیکھیں, پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو پاکستان کے عوام کی بلا تفریق حمایت اور یقین حاصل ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام نے بنایا ہے, اور اس میں سمجھتی ہوں کہ کوئی 2 رائے نہیں ہے. پاکستان کو جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ بہت کریڈیبل ہے, جس پہ مکمل اطمینان انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی کیا ہے, IAEA نے. نہ صرف کہ اطمینان کیا ہے بلکہ اس کی تعریف کی ہے. نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے, ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, لیجسلیٹو فریم ورک ہے, مکمل ایک سسٹم ہے جو کہ انشور کرتا ہے نیوکلیئر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پہ, اور پاکستان نے کبھی اس پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا. نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی.
ایٹمی دھماکے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے، اور کوئی بھی حکومت آئی، کتنے بھی عرصے رہی، کسی نے بھی کبھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب میں یہ کیسے مان لوں کہ عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہے، وہ اتنے لا علم ہیں کہ ان کو پاکستان کی جو نیوکلیر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سسٹم ہے اس کا نہیں پتہ، یا ان کو اس ایشو کی سینسٹیوٹی کا نہیں پتا، یا وہ اتنے لا علم ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتی، میں اس کو بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتی۔ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کیا، پاکستان کے جو سوسائٹی کا سوشل فیبرک ہے اس کو ڈیمیج کیا، پولرائزیشن بڑھائی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اب جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی نیوکلیئر سیکیورٹی پہ بات کی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ نہیں مان سکتی کہ یہ لا علمی میں ہوا ہے، اور اگر وہ اتنے ہی لا علم ہے، اگر وہ اتنے ہی ناسمجھ ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنا بھی سیکیورٹی تھریٹ تھا، ایک شدید سیکیورٹی تھریٹ تھا۔ یعنی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پہ تو کبھی کوئی حرف آیا نہیں۔ اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی ہر جو متعلقہ ادارہ ہے، جو متعلقہ اتھارٹی ہے، اس نے تعریف کی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کس کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے؟ پچھلے دنوں وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہے تھے، پھر بھارت کی خودداری کی تعریف کر رہے تھے، پھر انہوں نے پاکستان کے خارجہ تعلقات کو جو ہے ایک بیانیہ بنا کے جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اب جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں، اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے، اور میں بالکل مطالبہ کرتی ہوں صدر عارف الوی سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اس کو کنڈیم کریں، عمران خان صاحب کو سخت ترین الفاظ میں سنپ کریں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی صحیح ترجمانی ہو۔ اگر آپ صدر مملکت کے عہدے پہ فائز ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں ضرور بات کروں گی متعلقہ اداروں کو کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتی کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے لیے ٹویٹ جو ہے وہ بین گولڈ سمتھ کی اور زیک گولڈ سمتھ کی آ رہی تھی۔ ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہوں میں۔ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کی ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ عمران خان صاحب کا اس طرح کا بیان، اس پہ کوئی کانسپریسی تھیوری بلڈ نہیں کر رہی ہوں، لیکن انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ ایک شخص جو کہ 3 سال 7 مہینے پرائم منسٹر کے عہدے پہ فائز رہا، وہ اتنا لا علم، وہ اتنا بے خبر، وہ اتنا انجان تھا کہ وہ نادانستگی کے اندر پاکستان کی نیوکلیئر سیکیورٹی پہ آواز اٹھائے۔ یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی تھی، یہ کرمنل ایکٹ تھا جس کے لیے پاکستان کی قوم اتنی آسانی سے ان کو معاف نہیں کرے گی۔ میرا ایک مطالبہ ہے آپ کے چینل کے تھرو کہ آپ ضرور اس کی جو ہے تحقیقات متعلقہ اداروں سے، میری یہ درخواست ہے کہ کرانی چاہیے کہ یہ کیا اتنی ہی لا علمی تھی، اتنی ہی نا سمجھی تھی، اور اتنے ہی نا سمجھ، اتنے ہی لا علمی شخص ہیں تو ان کی گفتگو کرنے پہ کوئی پابندی لگائی جائے۔ بہترین سینیٹر صاحب، آپ کی کنسائز اسٹیٹمنٹ ہے یہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ اور یہ ٹویٹ جو آپ نے کی تھی آج، یہ میرے خیال میں شاید پہلی ٹویٹ تھی جو آپ کے عہدے کے، آپ کے لیول پہ کسی نے کی ہو۔ سینیٹر ہیں آپ، اور اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا آج یہ بھی سوچا کہ یہ اس کو ہائی لائٹ ہم کریں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی بریفنگ آئی، اور تقریباً وہاں پہ بھی تقریباً یہی بات ہوئی ہے۔ سینیٹر صاحب، میں تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹ کے اب تھوڑا سا جو ٹائم ہے آخری کوئی 10-12 منٹ ہیں، تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف کوئکلی آ جاتے ہیں۔ حکومت کی تشکیل کے حوالے سے کہاں پہ ہم ہیں اس وقت؟ دیکھیں، حکومت کی تشکیل کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وی آر کلوز۔ ابھی کیونکہ کوئلیشن کے اندر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ایوری ون از آن بورڈ۔ تو وہ جو ہے وہ تجویز وغیرہ، نام وغیرہ آ گئے ہیں، ان کے اوپر ڈیلیبریشن چل رہی ہیں، پورٹ فولیوز کے اوپر چل رہی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ 16 تاریخ تک انشاءاللہ جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ 16 تاریخ تک سیٹل ہو جائے گا۔ کل وہ سی این این پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی، کہیں ان سے سوال اینکر نے پوچھ لیا تھا کہ آپ سنا ہے کہ آپ وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس پہ اپنا تبصرہ انہوں نے بھی دے دیا۔ لیکن
واضح ہے آپ کی بات سے کہ ابھی تک یہ فیصلے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. ہاں جی, پیپل پارٹی خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کون سے پورٹ فولیوز ہے وہ لینا, مطلب اس کے اوپر جو ان کا حصہ ہے اس کے حساب سے دے ول ڈیسائیڈ. بالکل آبویسلی, اور ان کا ڈیسیجن ہے, وہ ہمیں بتا دیں گے کہ یہ ہے تو پھر ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایم کیو ایم جو ہے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ دے آر آن بورڈ. ایم کیو ایم بہت امپورٹنٹ پارٹی ہے ہمارے لیے, اور کراچی کی ڈیولپمنٹ لنکڈ ہے پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں. کراچی اوپر جائے گا پاکستان آٹومیٹکلی اوپر جائے گا, اور کراچی کے اندر جو ہے وہ پچھلے 3-4 دہائیوں میں بہت تباہ و بربادی آئی ہے, اور اس کے اوپر ہمیں ایم کیو ایم کو آن بورڈ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کا آج بھی اکنامک کیپٹل وہی ہے, آپ کا سب سے آپ کے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ ابھی بھی کراچی میں ہی ہے, وہ اور ریونیو آپ کا. اور پھر جو کراچی کے جو بزنس مین ہیں دے آر ایکسیپشنل, آئی مین دے آر ویری گڈ. آپ ان کو اچھا کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں, آپ دیکھیں وہ دنیا کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کراچی از پیوٹل ٹو پی ایم ایل این, and MQM is also pivotal to our policies. تو اس کے اندر جو MQM کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. اور جو ان کی دیکھیں, اگر آپ ہمارا پاس بھی دیکھیں مثال کے طور پہ, جنا ٹرمینل میاں محمد نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پہلی گورنمنٹ نے بنایا. لیاری ایکسپریس وے کو ہم نے کمپلیٹ کیا. کراچی حیدرآباد موٹر وے ہم نے بنائی. کول فائرڈ پاور پلانٹ 1400 میگا واٹ کا پورٹ قاسم کے اوپر ہم نے بنایا. کینپ کے 2 نیوکلیئر پاور پلانٹ, کینپ 2 کینپ 3, مسلم لیگ نون نے سی پیک کا حصہ بنا کے کیا کہتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تو ہماری ایک پرو ڈیولپمنٹ, حالانکہ ہمارا وہاں پہ مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ کراچی از پیوٹل. تو اس کو سامنے رکھتے بھی آپ دیکھیں کہ پہلا دن جو ہے وہ شہباز صاحب کراچی بھی گئے, تو وہ آپ آگے دیکھیں گے. ہمارے پاس ویژولز بھی ہیں, وہ ویژولز بھی دکھائیں جب ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی. اور ایک اور بڑی زبردست چیز ہوئی سینیٹر صاحب کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات جو ہوئی چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ, تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تعریف کی ان کی کارکردگی پہ, اور تعاون کی یقین دلایا, اور آگے فیوچر کی طرف دیکھ رہے تھے وہ, جو کہ ہم بہت عرصے بعد دیکھ رہے تھے کہ وفاق جو ہے وہ انکریج کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو جو ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وفاق اور سندھ حکومت کی, کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں بڑی تلخ اور بہت اچھی نہیں تھی آنیسٹلی, ہماری سیاست اور ہماری فیڈریشن کے لیے بھی اچھی چیز نہیں تھی وہ جو ہوئی. دیکھیں اگر آپ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ریکنسائل کرتا ہے. یہ لیڈر کی جو ہے وہ ایک انہیرنٹ اس کی ایک کریکٹرسٹک ہوتی ہے. ڈیوائسو ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کہیں یوں میں کر دوں گا وہ کر دوں گا, یہ کوئی بڑی بات ہے. آپ کو ریکنسائل کر کے آپ دیکھیں سائرس دا گریٹ جو سب سے پہلی یہ کیا کہتے ہیں اس نے بنائی تھی وہ کراس انٹر کانٹیننٹ جو ایمپائر تھی, اس کی سب سے جو بڑی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ وہ جن علاقوں کو کانکر کرتا تھا اس کے لوگ بھی اس کو اتنا پسند کرتے تھے کہ وہ خوش ہوتے تھے کہ یار یہ کیا کہتے ہیں, شروع میں نہیں پسند کرتے تھے, بعد میں ایونچولی. تو میں مطلب مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم تو یہ تو ایک ہمارا ملک ہے, ہمارا ریلیجن ایک ہے, ہماری زبان جو ہے قومی وہ ایک ہے, ہماری ہسٹری بھی ایک ہے, ہماری ساری زبانیں جو وہ ہیں وہ بھی بہت قریب ہیں, سب وہ قریب ہیں, وہ ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں. آپ کو ایک آتی ہے دوسری آپ کو ایسے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو تو ہمارے لیے تو نیشن بلڈنگ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ہم کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک علاقہ دوسرے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہمیں ان چیز کے اوپر بڑا سینسیٹیو ہونا چاہیے, اور ہمیں تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور چلنا پڑے گا اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا. بہترین. ایک بات عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس بریفنگ میں کل یا پرسوں کی تھی, وہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے کوئکلی لاہور میں جو ہو رہا ہے الیکشن, اسپیکر, یہ سارے ایشوز جو ہو رہے ہیں 16 کو آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بھی آ گیا ہے, ڈپٹی اسپیکر کے پاس پاور بھی آ گئی ہے, تو 16 کو انشاءاللہ جو ہے وہ ووٹنگ ہو جائے گی, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو بھی جس کے پاس ووٹ ہوں گے, اگر پرویز الہی صاحب جیتے ہیں ویلکم ویلکم ہم, یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم نہیں مانتے, ہم یہ کرتے ہیں. وہ جو جیتے گا, دیکھیں وی ہیو ٹو ایوری ون ہیز ٹو پلے بائی دا رولز آف دا گیم. رولز آف دا گیم از دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس سے ہم باہر نہیں آ سکتے. تو وہ اگر جو جیتے گا اس دن وی ول ویلکم. بہت اچھا, ویری نائس, دس از اے گریٹ آنسر. اچھا, عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایک بات کی جو کہ میرے خیال میں بہت اہم ہے, کیونکہ ہم ایک فیز سے نکل کر, وہ فیز صرف 3-4 سال کا نہیں تھا, وہ اس سے لمبا ہے ایکچولی, 7-8 سال کا ہے, کافی لمبا, اس سے نکلے ہیں ہم ابھی. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے, میں وہ کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ کلپ دیکھیں. کل جو میریٹ میں واقعہ ہوا ہے, کوئی کسی رکن کی طرف کسی نے نعرہ لگایا, گالی دی یا آواز نکالی, اس سے برا اثر ہوگا, یہ میں آپ کو آج بڑا کلیئر بتاتے جا رہا ہوں. بالکل ہدایات جاری ہیں, ہم نے بڑا برداشت کیا ہے. 2017 میں جہاں جاتے تھے گو نواز گو کے نعرے لگانے والے لوگ, ریسٹورنٹس میں, جہازوں میں, پبلک پلیسز پہ, پارکس میں, ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. اب
किसी रुकन पे किसी ने कोई नारा लगाया, कोई गाली दी, तो वही होगा जो कल मैरियट होटल के अंदर हुआ। अच्छा, एक जर्नलिस्ट होने के नाते वैसे ये ऑब्जर्वेशन है, यानी मैंने भी ऑब्जर्व किया था कि वाकई ये 14-15 में जब शुरू हुआ तो शेमिंग, पब्लिक शेमिंग PMLN को और इंटिमिडेट करना, बुली करना, ये जो टैक्टिक्स होते हैं, तो ये शुरू हो गए थे। ये क्रेडिट वैसे जाएगा आपकी पार्टी को कि आप लोगों ने जवाब दिए, वर्बली जवाब, स्टेटमेंट्स, सब कुछ आपने प्रॉपर दिए, लेकिन आप लोग फिज़िकल उस पर नहीं गए। लेकिन अब जो है टॉलरेंस का वो ये जो क्लिप है ये बता रहा है कि ये अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, क्या कहेंगे? वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मरहूम नईमुल हक साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने टीवी पे दानियाल साहब को थप्पड़ मार दिया, नेशनल टीवी के ऊपर। तो ये, और आप यकीन करें, हमें हिदायत दी थी कि आप सब्र करें, और क्योंकि देखिए जब आप हुकूमत में होते हैं ना, एक होती है अपोजिशन, एक होती है हुकूमत। जब आप हुकूमत में होते हैं आपको सब्र ही करना पड़ता है। ये हुकूमत की सियासत मुख्तलिफ होती है, अपोजिशन की सियासत मुख्तलिफ होती है। अब हम अगर वो आग लगा रहे हैं, हम भी तेल डालेंगे तो फिर तो आग और ऊपर जाएगी। लेकिन अब हुआ ये है कि ये, क्योंकि ये इतने अरसे से हो रहा है, और ये एक इन्होंने, मतलब आप उधर जो है वो मियाँ नवाज साहब के घर के ऊपर पहुंच जाएंगे, कभी रायविंड के बाहर जलसे करेंगे, इस तरह। अब ये एक हद तक बर्दाश्त थी वो, अब जो है वो मेरा ख्याल है थ्रेशोल्ड तमाम पार्टीज़ का इन्होंने क्रॉस कर लिया है, और ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ PTI को भी और इमरान खान साहब को, PTI की लीडरशिप को, कि वो इस चीज़ को जो है वो रिकन्सिडर करें, और जो भी आपने बात करनी है आप तमीज़ के दायरे में रह के करें। आपको अगर हम नहीं भी पसंद तो आप जो भी बात करनी है आप करें कि जी आप ठीक पॉलिसी नहीं है, आपने ये गलत किया, आपने फलाना प्रोजेक्ट, जो भी आपके पास जहन में। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप हमें बुली कर सकते हैं, और आप हमें जो है वो, आप हमें इंटिमिडेट करेंगे, आप जो है वो ऊपर से आएंगे, तो ये अब मज़ीद जो है वो। अच्छा, यहाँ पे फिर एक चीज़ है सेनेटर साहब के, अभी खबरें आ रही थी, मैं देख रहा था, मैं श्योर नहीं हूँ कितना कंफर्म है, हम स्टेट चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि वेरीफाई करें हर चीज़ को, तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा था ट्विटर के ऊपर, कुछ एक दो अखबार में भी, कि PTI के जो कारकुन हैं लंदन में, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह के बाहर जो है, बल्कि किया उन्होंने, वीडियोस भी आई थी, वो प्रोटेस्टर्स किए, तो उसकी जवाब में जो PML नून, आप यहाँ पे नहीं बल्कि जो चैप्टर है UK का, वो प्लान कर रहे हैं मोहतरमा जुमैमा खान, जुमैमा गोल्डस्मिथ, उनके घर के सामने जाके करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं है, जहाँ तक मेरी इत्तला है, अभी तक नहीं हुआ है जी, अभी हुआ नहीं। अच्छा, इस पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप जो आपने अभी खुद कहा है कि आप गवर्नमेंट में हैं, शायद आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपका क्या इस पे ख्याल है? देखिए, असल में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक दफ़ा हुआ, हमने कुछ नहीं किया, अभी मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कई दफ़ा हुआ है, बिल्कुल। फिर अगले दिन हुआ, फिर तीसरे दिन हुआ, ऐसे दे आर मेकिंग अ हैबिट आउट ऑफ इट। तो वो अब उसका अगर हम देखिए, ये होता है कि आप पहले कहते हो चलो यार सब्र कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर बिल्कुल ही उसको अब्यूज़ ही करना शुरू कर दे तो फिर देन वी हैव टू सेटल द प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो वो फिर यही है कि फिर अब जो वो हमारे घर के बाहर करेंगे, हम उनके घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर लेंगे। तो ये नहीं कि हम कोई किसी को मार धाड़ करेंगे या कोई, लेकिन प्रोटेस्ट होगा। और वो भी जो बातें, वो हमारे पास तो बहुत सारा मवाद है, तो वो वाला मवाद वहाँ पे लेके जाके फिर हम आप उधर लेके जाएंगे। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब जो है वो इस बात को समझे कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, PTI के लिए नहीं अच्छा, उनके लिए भी नहीं अच्छा। मैं दोबारा कहूँगा ये वाले काम करना तो बेहतर है कि वो PTI जो है वो पार्लियामेंट में करे, प्रोटेस्ट करना है करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये किसी के घरों के बाहर जाना, औरतें अंदर इस तरह बदतमीजियाँ करना, बाहर लड़ाई हो रही है, क्या तरीका है? तो सेनेटर साहब, ये जो हुआ था मैरियट के अंदर, जिस पे तारड़ साहब ने भी बात की है, इसमें जज्बात में आके सियासत अपनी रखना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो फिर पर्सनल हो जाना और फिर फिज़िकल भी हो जाना और फैमिलीज़ के सामने जो है वो करना, वो तो हो गया, चले, मैं उस पर आपसे वो एक लीगल इशू है वो हो रहा है। नूर आलम साहब की भी ट्वीट आ गई थी, नदीम अफजल चंद साहब की भी आ गई। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान में शदीद सोशल, सियासी तो है ही, लेकिन एक सोशल डिवाइड, तकसीम बहुत शदीद हो चुकी है। ऐसे ही है, जो जो मैरियट का वाक़या उसकी एक अलामत है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन है उसकी। तो और बड़ी भयानक रिफ्लेक्शन है, यानी एग्जाम्पल है। अब ये आप सारी जो मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें जो हैं, आप जो गवर्नमेंट में हैं, आपको इस पर भी कुछ करना पड़ेगा। आपका एजेंडा ऑलरेडी फुल है, आपके पास बहुत सारे मसाइल हैं,
لیکن یہ بھی ایک ہے کہ وہ کام جو سابقہ حکومت کو پچھلے گزشتہ انتخابات کے بعد کرنے تھے 2018 کے بعد، کہ قوم کو سیاست انتخابات میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن انتخابات کے بعد اب آگے چلتے ہیں اور سب کو لے کر چلتے ہیں اور ملک کو یونائٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہو نہیں سکا. میں یہاں سے ادھر ہی بیٹھ کر اور آپ کی اس سیٹ کے اوپر گزشتہ حکومت کے کئی وزراء آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور میں نے ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھا کہ متحد کرنے کا وقت کب آئے گا، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بہت باتیں اس پہ ہوئیں، نہیں ہوا. اب یہ ذمہ داری آپ پہ ہے، متحد کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم جو سچ ہے نا، جو بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ریلیٹڈ، کیونکہ وہ ہم عوام کے سامنے لے کے آئیں گے. لیٹ ایوری ون جج اٹ. صحیح ہے نا، عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ ہوا ہے پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں. عوام خود اس کا فیصلہ کر لے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. آپ تمام لوگوں کو ریکنسائل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات کو سمجھتے ہیں. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو پڑھیں تو اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری ہوں تو ہمیں اچھی بات ہے، دیٹ از اے گڈ وے فارورڈ. لیکن اگر وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تو پھر جو ان کے کارکن ہیں اور جو ان کے دیگر لیڈران ہیں، ہم ان کو ریکنسائل ضرور کریں گے. دیکھیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ہم وطن ہیں ہمارے. یہ ڈیوائسو پولیٹکس پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ جو بچے بیچارے فیس بک اور ٹویٹر دیکھ کے اپنا پورا نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ اگلا غدار ہے، وہ اس کا گلی اور محلوں میں لڑائی ہوتی ہے. میں خود جانتا ہوں کہ دوستوں سے لڑے، بھائی بھائیوں سے لڑ گئے. یہ وہ جو آپ نے جو نیریٹو اوپر سے اپنی سیاست کے لیے بنایا، وہ نیچے جب گھروں میں جاتا ہے اس پہ بڑا نقصان ہوتا ہے، محلوں میں جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس چیز کو ہمیں روکنا پڑے گا. دیکھیں سیاست جو ہے نا، وہ سیاست جو ہے وہ چلے گی، جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے. کل کو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم جو ہے ختم ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے بھی خلاف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سیاست ہے. لیکن جو ہے اس کی اس کے اندر شائستگی رہنی چاہیے، اس کے اندر وزاداری رہنی چاہیے. اس کے اندر دیکھیں نا، ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کتنی آپس میں ایک دوسرے سینکڑوں سالوں سے جنگ بھی لڑی ہے، سول وار آپس میں لڑی ہے ایک دوسرے سے. لیکن جو ہے وہ آج جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وی گو اکراس پارٹی لائنز لیجسلیشن کے لیے کہ یہ ملک کے لیے اچھی بات ہے. یہ تو ہمیں یہ بات ہمیں اکراس پارٹی لائنز بھی جانا ہے، ہمیں اکراس اداروں کو بھی کرنا ہے اور ہمیں ایک سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تبھی یہ ملک آگے چلے گا، ورنہ یہ حالات ایسے رہیں گے. بالکل آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کیمپین چلی تھی اداروں کے سربراہان کے خلاف، فوج کے نمایاں تھی لیکن وہ عدلیہ کے خلاف بھی تھی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کے خلاف بھی تھی، اور جس میں آپ نے بھی خود اشارہ کیا غدار کے لفظ اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں. اس پہ ایکشن گورنمنٹ آپ کی ابھی لے رہی ہے؟ جی لے رہے ہیں. اور ایف آئی اے کے وہ تبدیل بھی ہوئے ہیں. جی لیٹسٹ آپ کے پاس کیا اس پہ اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں ہم نے جو ہے ان کے جو ایف آئی اے نے ان کے کافی سارے لوگوں کو پکڑ لیا ہے. کچھ ہمارے پاس یہ شواہد آئے ہیں کہ پی ڈی آئی کی لیڈرشپ بھی انوالو تھی، فواد چودھری صاحب بھی انوالو تھے، مگر ویسے آن دا فیس ہی وہ سینگ کہ نہیں ہے، لیکن پیچھے بیٹھ کے وہ ہدایت دے رہے تھے کہ آپ یہ بھی کسی نے اناؤنس نہیں کیا؟ یہ ایکسپریس ٹی وی کے اوپر ہو چکا ہے. ہاں یہ بریک ہوا ہے، آپ یہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا. اچھا ہاں جی. تو اب جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے ایویڈنسز ہیں؟ ہاں وہ جو بندے کو پکڑا ہے اس نے کہا ہے نا یہ والی بات. ہاں جی. تو اب بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی غدار ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ غدار وہ ہوگا جو کسی کورٹ آف لا میں جا کے بیونڈ اینی ڈاؤٹ یا ایویڈنس شو کر دے کہ یہ غدار ہے. تو یہ غدار کسی کو کہنا بہت سیریس ایک آفینس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہماری بھی بڑی سخت قسم کی کیا کہتے ہیں مخالفت رہی ہے اداروں کے، کچھ اداروں کے ساتھ جو ہے، اور وہ اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے. مارشل لاء لگے سب کچھ ہوا ہے، لیکن ہمیں میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا، ہمارے بڑوں نے مجھے سکھایا کہ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ ان کو کرٹیسائز. دیکھیں کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم کے اوپر یہ کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق. مثال آپ کو دے رہا ہوں، ایک نیریٹو آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تم غدار ہو اور تم چور ہو، ہم تمہاری وردی اتار دیں گے، ہم تمہیں گھسیٹیں گے. یار آپ دیکھیں اس ملک میں پہلی بڑی پولرائزیشن ہے آلریڈی. اب آپ نیریٹو اس طرح کا خوفناک قسم کا بلڈ کریں گے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے، یہ وائلنس کی طرف جائے گا اور جا رہا ہے. آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کرٹیسزم کر لیں، آپ کہیں کہ جی آپ نے غلط کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کہنا کہ یار آپ بالکل دھجیاں اڑانا شروع کر دیں آپ، مطلب، اور پھر انڈین جو ہے وہ دے ول پیک اٹ اپ اینڈ دین دے ول ایکسپلائٹ اٹ. تو آپ کو بھی ون ہیز ٹو بی کیئرفل. دیر از اے ویری فائن لائن، آپ اس لائن کو کراس نہ کریں. اٹ از سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب
ڈاکٹر صاحب تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا آج جو ہے، اور تھوڑا سا ہمیں موقع ملا کہ ہم چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی اگلے ہفتے انشاءاللہ. لیکن آپ نے اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا پریویو ہمیں دے دیا، اور تھوڑا سا ایک چیزیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ ہم آپ سے ملاقات رکھیں گے، جو ہے یہ نشستیں رہیں گی، کیونکہ یہ جو دور ہے وہ اویئرنیس کا ہے، اور اویئرنیس جو ہے وہ انفارمیشن سے ہے، اور انفارمیشن اس وقت کنوے ہوتی ہے جب لیڈرشپ عوام کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہے. تو وی لک فارورڈ ٹو سینگ یو سینیٹر صاحب، اور میں سینیٹر سحر کامران صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. آپ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.